औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर 4 फ्रॉम विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 7। टॉपिक है इसका 4.5 मेथड्स टू इवैल्यूएट एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स। The biggest targets of agriculture sector is to provide for the needs of the ever growing population without causing harm to the environment. आजकल जो ज़राअत का शोबा है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल करे और इससे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और इतनी फसल पैदा हो जाए जिससे बढ़ती हुई आबादी की सारी ज़रूरियात को पूरा भी किया जा सके. With the advent of modern methods of farming, it is an enormous duty on farmers to opt for a method that produce high yield but it is not harmful for the environment. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांसमेंट आ गई है, ज़राअत में हर शोबे में आई है, नए नए किस्म के बीज आ गए हैं, हाइब्रिड बीज हैं जिनसे आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हो, अच्छी खादें हैं, अच्छे स्प्रेज हैं और इसके अलावा ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाने वाले बहुत सी ऐसी चीज़ें अद्वियात हैं और इसके अलावा ऐसे बहुत से तरीक़ाकार हैं जो कम वक्त में ज़्यादा फसल उगाने में आपकी मदद कर सकते हैं. तो फार्मर्स को चाहिए, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको अभी तक ये एडवांसमेंट या इन एडवांस तरीक़ों और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ख़ास इल्म नहीं है या फिर उनकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो इन एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को हायर कर सकें या अप्लाई कर सकें. तो ये हमारी गवर्नमेंट का भी बनता है कि वो फार्मर्स तक ये चीज़ पहुंचाए और हमारे फार्मर्स का भी बनता है कि वो कोशिश करें कि जिस हद तक एडवांसमेंट इस्तेमाल की जा सकती है ज़राअत के शोबे में उसको करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बगैर. दिस रिक्वायर्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सॉइल स्टडी, बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ, अचीविंग हाई यील्ड एंड अर्निंग द मोस्ट प्रॉफिट. अब इस चीज़ को एनवायरनमेंट को सेफ़ तरीके से रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए आपको 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है. एक तो आपको ज़मीन का अच्छे से इल्म हो, यानी आपको पता हो कि आपके जो खेत है वो कौन सी सब्ज़ी या फल उगाने की सलाहियत रखता है. ठीक है ना. कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिनमें ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गंदम और चावल के लिए बेहतरीन होता है, कुछ ऐसी होती हैं जो गन्ने को बहुत अच्छे से उगा सकती हैं या कपास के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं. तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि आपके पास जो खेत है उसकी मिट्टी आपको क्या दे सकती है और आप उससे कैसे सोना उगलवा सकते हो या उससे किस तरह पूरा फ़ायदा उठा सकते हो. दूसरी चीज़ जो वो आपको कह रहे हैं कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जिन ख़ास न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है. अब सपोज़ आपके पास मौसम इस तरह का है और ज़मीन ऐसी नहीं है कि आप वो फसल उगा सको, ठीक है, लेकिन मौसम सूटेबल है आपके लिए उस फसल उगाने के लिए. तो आप क्या करेंगे, अपनी ज़मीन को न्यूट्रिएंट्स देंगे, आर्टिफिशियल लाकर खादें डालेंगे या ऑर्गेनिक खादें डालेंगे जिससे आपका मौसम जो है वो तो सूटेबल है ही, अब आपने अपनी ज़मीन को भी उस लिहाज से बेहतर बना लिया है. इन 2 तरीक़ों को इख्तियार करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं. आफ्टर द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अ मेथड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच ईयर द मेथड आर इवैल्यूएटेड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द फ्यूचर. अगर आपने इन 2 मेथड्स में से कोई एक अप्लाई कर लिया, ठीक है, आपने सॉइल क्वालिटी पता कर लिया, आपने क्लाइमेट देख लिया, आपने हिसाब लगा लिया है कि जी ये मेरी जो फसल है ना वो ऐसी मिट्टी चाहती है जिसमें हाई न्यूट्रिएंट्स हो या मीडियम न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं, पानी कम हो या ज़्यादा हो. ठीक है, ये मालूम करने के बाद आपके पास जो चीज़ रह जाती है वो ये है कि हर साल अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने फसल ले ली उसमें से अच्छी, अब आपने नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि द फर्स्ट criterion is to analyze if the method opted for was efficient and effective. सबसे पहले ये देखें कि जो आपने पिछले साल अपनी फसल के लिए नया मेथड अप्लाई किया था उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ. अगर तो हुआ है तो आप उसको और इन्हांस कर सकते हैं या अगर नहीं हुआ तो उसको छोड़कर किसी और मेथड की तरफ आप मूव ऑन कर जाएं. Number 2, the second criterion is to determine the impacts desirable as well as undesirable. आप ये देखें कि आपने जो मेथड अपनाया उसका इम्पैक्ट आपकी इन्वायरमेंट, आपकी फसल, आपके हैबिटेट के ऊपर क्या पड़ा, आपके आसपास जो जानवर हैं उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाया या आपकी फसल बची रही. ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें आपके इम्पैक्ट में आती हैं कि आप जो चाहते थे उस हिसाब से आपने फसल में से वो चीज़ कमा ली या नहीं कमाई. The result should be weighed in terms of the overall advantage and disadvantage. अब आपने जो रिज़ल्ट देना ना उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये मेथड अपनाने से आपको कितने फ़ायदे हुए और कितने नुकसान हुए. अगर तो फ़ायदों का पल्ला भारी हुआ तो आप दोबारा से ये मेथड अप्लाई कीजिएगा और अगर इसमें ज़्यादा आपका नुकसान हुआ है तो फिर आप किसी और मेथड को अप्लाई करें फ्यूचर में.
The lesson learned must be recorded for future reference. اور آپ نے یہ ساری باتوں کو ریکارڈ رکھنا ہے تاکہ آپ فیوچر میں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں اپنی ان معلومات سے، جو آپ نے اقدامات کیے اپنی فصل کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی زمین سے اچھی فصل اگانے کے لیے۔ کیٹل فارمنگ کی طرف چلتے ہیں۔ Cattle farming is rearing of animals like cows, buffaloes, horses, donkeys, etc. Some of these animals are reared for food requirements like milk. اب کیٹل فارمنگ کیا ہے؟ مویشیوں کا پالنا کیا ہے، جس میں تمام جانور آ جاتے ہیں جو کہ ڈومیسٹک یوز میں ہوتے ہیں، جن میں سے ہم ڈیری پروڈکٹس لے سکتے ہیں۔ ان میں کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم سواری کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یا لوگ خریدتے ہیں ہم سے سواری کرنے کے لیے، جن میں ہم دیکھیں جو ہمیں ڈیری پروڈکٹس دے رہے ہیں یا میٹ وغیرہ دے رہے ہیں، ان میں کاؤ ہے، بفیلوز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہارسز اور ڈونکیز ہیں سواری کی غرض سے۔ سم آف دیز اینیملز آر ریڈ فار فوڈ ریکوائرمنٹ لائک ملک، اور زیادہ تر جانور جو ان فارمز کے اوپر پالے جاتے ہیں وہ اسی لیے پالے جاتے ہیں تاکہ دودھ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے اراؤنڈ دا کنٹری۔ دیز اینیملز آر کالڈ ڈیری اینیملز، فار ایگزامپل کاؤ، بفیلوز اینڈ گوٹس۔ اب آپ سے اگر پوچھتا ہے کہ ڈیری اینیملز کون ہیں تو آپ ان تین کا نام لے سکتے ہیں، جن میں گائیں، بھینسیں اور بکریاں شامل ہیں۔ whereas some are reared for labor like plowing and irrigation۔ اب کچھ جو ہیں ہم ان سے مشقت کرواتے ہیں، جیسے ہمارا کھیت کا جو ہل لگوانا ہے، پلوئنگ کرنا ہے، ہل کرنا ہے، اس میں ہل چلانا ہے وہ، اور اریگیشن یعنی پانی کے لیے جو گھوڑا یا گدھے کو ہم باندھ دیتے ہیں اور وہ ڈبے لگے ہوتے ہیں کنویں کے اوپر، وہ گول گول گھومتا جاتا ہے اور پانی نکلتا آتا ہے کنویں میں سے باہر، ٹھیک ہے نا۔ تو ان دو چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور جو ہل چلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ تر بیلوں کو آگے لگاتے ہیں کیونکہ ان میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دیز اینیملز آر کالڈ ڈراٹ اینیملز وچ انکلوڈز بلز، ہارسز، کیملز اینڈ ڈنکیز۔ اب ان اینیملز کو ڈراٹ اینیملز بلایا جاتا ہے، یعنی ان کو ڈرافٹ بھی بلایا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے میں ڈریگن کے لیے ورڈ استعمال ہوتا تھا کیونکہ اس کو بہت مضبوط جانور سمجھا جاتا تھا۔ تو ابھی بھی یہ ان جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن سے ہم بہت زیادہ برڈن اٹھوائیں یا بہت ہیوی لوڈڈ کام کروائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہل چلانا وغیرہ اور وزن اٹھانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور اریگیشن کے لیے ایسے چکر کاٹتے رہنا کئی گھنٹے گول اور پانی نکالنا کنویں میں سے، یہ بھی ایک بہت مشقت آمیز کام ہے نا۔ تو جن سے مشقت لی جاتی تھی ان کو ڈرافٹ یا ڈراٹ اینیمل بلایا جاتا تھا، اور ان میں بل، ہارس، کیمل اور ڈنکی شامل ہیں۔ فشریز اور کیٹل فارمنگ کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فشری از دا سائنس آف پروڈیوسنگ فش ٹو فلفل دا نیڈ آف فوڈ۔ فشری کیا ہے؟ مچھلی کو پروڈیوس کرنا ہے فارمنگ کر کے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہم سمندر اور دریا سے مچھلی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ خود سے پونڈز وغیرہ میں اور فارم ہاؤسز کے اوپر باقاعدہ تالاب بنا کر وہاں مچھلی چھوڑتے ہیں، اور جو ہمیں بازاروں میں کھانے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری کھانے کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی فارمنگ کرتے ہیں، فشریز کی یا فشریز کا محکمہ اور سائنس جو ہے مل کر یہ پروڈیوس کر رہی ہے ہمارے لیے مچھلی۔ اٹ کین انوالو کیپچرنگ وائلڈ فش اور ریزنگ فش یوزنگ ایکوا کلچر۔ ایکوا کلچر کے تھرو یعنی پانی کے تالاب بنا کر خود سے ہم مچھلی کی پیداوار بڑھانا۔ اب اس ایکوا کلچر میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر سبزی اور پھل اور چیزیں بھی اگ رہی ہوتی ہیں، فصل بھی اگ رہی ہوتی ہے، اور نیچے مچھلیاں بھی پل رہی ہوتی ہیں پانی کے اوپر ہی۔ اور اس سے دو فائدے ہوتے ہیں فارمر کو، ایک تو وہ مچھلی بڑی ہونے پر بک جاتی ہے، وہ بھی پیسے دیتی ہے، اور دوسرا مچھلی کا جو فضلہ ہے، جو بھی وہ اپنا ویسٹ ہے وہاں چھوڑتی ہے پانی کے اندر، وہ کھاد کے طور پر پودوں کے کام آ جاتا ہے، اور پودے بہت اچھی سے فصل اگتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی خاص کھیت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے فارمر کو، تو اس طرح اس کی فصل بھی اچھی بکتی ہے اور اس کی مچھلیاں بھی اچھی بک جاتی ہیں۔ تو ایکوا کلچر کے لیے بھی ریز کی جاتی ہیں مچھلیاں، اور اس کے علاوہ وائلڈ فش کو پکڑ کر، یعنی وائلڈ فش سے مراد یہ سمندر یا دریا میں سے مچھلی پکڑی اور آگے اس سے بریڈنگ لے کر تو اس جیسی مچھلیاں تیار کی گئیں۔ فشریز آر آف ٹو ٹائپس، مرین فشریز اینڈ ان لینڈ اور فریش واٹر فشریز۔ دو طرح کی فشریز ہوتی ہیں، ایک تو مرین فشریز ہوتی ہے یعنی سمندر والی جہاں سے سمندر سے مچھلی پکڑی جاتی ہے، اور دوسری ان لینڈ آپ اس کو بولو یا فریش واٹر کہہ دو، یعنی دریاؤں میں سے یا تالابوں میں سے۔ مرین فشریز انوالو فشنگ ان کوسٹل ایریاز اینڈ ڈیپ سی۔ مرین فشریز کے لیے آپ کہاں مچھلی پکڑنے جاؤ گے؟ یقیناً گہرے سمندر کے اندر یہ مچھلی پکڑی جاتی ہے، یا ساحلی علاقوں میں جیسے کراچی کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔
اور کراچی کے ساتھ جتنی بھی ساحلی پٹی ہے وہاں لوگ زیادہ تر اسی شعبے سے وابستہ ہیں. سم آف دا میرین فش آر میکرال، ٹونا، سیراڈنس. اور یہ مچھلیاں بہت مزے کی ہوتی ہیں. سیراڈنس تو بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، اور ٹونا فش اچھی ہے، میکرال بھی بہت اچھی فش ہے. Fisheries that are present in fresh water bodies like canal, ponds, lake اور river are called fresh water fisheries. تو fresh water میں آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آتے ہیں. دریا ہیں، جھیلیں ہیں، تالاب ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نہروں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ان چاروں جگہوں کو ہم فریش واٹر فشریز بلاتے ہیں، کیونکہ یہاں تازہ میٹھے پانی کی مچھلی ملتی ہے. سم ایگزامپل آف فریش واٹر فش آر کیٹلاس، رہو اور مریگالز. کالا رہو تو سبھی جانتے ہیں، ہم سب شوق سے کھاتے ہیں، سرمئی جس کو بلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مریگالز ہیں اور کیٹلاس فش ہے. یہ الگ قسمیں ہیں جو یہاں پسند کی جاتی ہیں، میٹھے پانی کے جو مچھلی ہے اور میٹھے پانی سے جو مچھلی آتی ہے ان کے کھانے کے شوقین افراد کے لیے. آگے چلیں گے 4.7 افیکٹ آف ایگریکلچر آن دا انوائرمنٹ. At present, nearly one third of the earth's surface is used for producing food for the population. آج کے دور میں زمین کا 1/3 حصہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ارتھ سرفیس کو، تاکہ کھانا پیدا کیا جا سکے آبادی کے لیے. It is expected that the need for agricultural land for crops and livestock will become double in another 25 years. اور اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا اور ہماری زراعت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیں زیادہ فصلیں اگانی پڑیں پاپولیشن کو کھانا کھلانے کے لیے، تو آنے والے 25 سالوں میں یہ ڈبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں لائف سٹاک یعنی مویشی بھی پالنے کے لیے اور کراپس اگانے کے لیے اس سے ڈبل جگہ چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے، ہم 1/3 تو ویسے ہی ہماری ارتھ سرفیس کا یوز کر رہے ہیں. ویئر ول دا پیپل لیو؟ تو پھر اگر ہم ساری زمین کے اوپر فصلیں اگائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آخر پاپولیشن بھی تو بڑھ رہی ہوگی نا. آنے والے 25 سالوں میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ پاپولیشن ڈبل ٹرپل ہو جائے. صحیح ہے. ول وی ہیو روم فار بایو ڈائیورسٹی؟ کیا ہمارے پاس جگہ بچے گی بایو ڈائیورسٹی کی؟ بایو ڈائیورسٹی کیا ہے؟ یعنی آپ کو جب آپ کسی باغ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو الگ الگ طرح کے پرندے، الگ طرح کے پودے، درخت اور مکھیاں بھی کئی قسم کی، ٹھیک ہے، پھر بٹر فلائز. تو یہ کیا ہے؟ یہ بایو ڈائیورسٹی ہے نا. الگ الگ طرح کی چیزیں نظر آنا. کیا ان کو اسپیس ملے گی یہاں پلنے بھرنے کی اگر ہم سارا ان کا ہیبیٹیٹ تباہ کر کے وہاں فصلیں اگا دیں گے، یا لائف سٹاک پالنا شروع کر دیں گے، مویشی کے فارمز کھول لیں گے، کیٹل فارمنگ کرنے لیں گے، یا فشریز بنا لیں گے، تو ہماری بایو ڈائیورسٹی کو کتنا سخت نقصان پہنچے گا. 70% of the earth's fresh water is being used for the irrigation of crops, which might increase by 15% in the next 25 to 30 years. اب یہ جو ایفیکٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں نا، یہ MCQs کا حصہ ہو سکتے ہیں، یہ fill in the blanks کا حصہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو اس کے اندر ویلیوز استعمال کی گئی ہیں وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہیں. ہماری ارتھ پہ ویسے ہی فریش واٹر کی کمی ہے، اور جو ہے بھی اس کا بھی 70% ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ نہروں میں اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے. اور یہ مزید 15% ہمیں اور چاہیے ہوگا، یعنی تقریباً 85% ہمیں فریش واٹر چاہیے ہوگا آنے والے 25 سے 30 سالوں میں. تو سوچیں ہم کہاں سے پانی پئیں گے. ایریاز دیٹ آر کانسٹنٹلی ڈرینچڈ ڈیو ٹو اریگیشن کین بیکم واٹر لاکڈ وچ ریزلٹ ان پوائزننگ دا پلانٹ روٹس. When the water is used for irrigation, evaporation increases, affecting the surface area temperature, which can affect the rainfall patterns. Heavy rain might cause flooding. اب ایسے ایریاز جہاں پر بہت زیادہ پانی دیا جا رہا ہے نہروں کی وجہ سے، وہ واٹر لاکڈ زمین ہو گئی ہیں، سیم تھور کا شکار ہو. کیوں؟ کیونکہ وہاں اتنا پانی ہے وہ زمین اس قابل ہی نہیں ہے کہ پانی کو ایبزارب کر سکے. درخت تو ہیں نہیں، جڑیں ہوں تو جڑیں اس کو ایبزارب کر کے واٹر ویپر کی شکل میں ذرا واٹر سائیکل اچھا کرتے ہیں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر موجود تمام جو پودے ہیں ان کی جڑیں بھی زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے گل سڑ گئی ہیں اور وہ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پوائزننگ ہو گئی ہے ان پلانٹ کی روٹس کے اندر. اس کے علاوہ یہ پانی جو ہم اریگیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں اس سے ایواپوریشن انکریز کر رہی ہے، یعنی واٹر ویپر بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے، جس سے بارشوں کا سسٹم زیادہ بن رہا ہے اور فلڈز آ رہے ہیں، بار بار ہیوی رینز ہو رہی ہیں. Soil erosion is also an important consequence of irrigation. In the long term, irrigation can harm the ecological balance and can also destroy habitats. اب اس نہری نظام کی وجہ سے ہماری ٹاپ سوائل جو ہے وہ بھی تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ پانی ایکسٹرا جب ملتا ہے تو اوپر کی ٹاپ سوائل جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے جو پہلی لیئر ہے نا ہماری ارتھ سرفیس کی، جو ٹاپ سوائل ہوتی ہے
وہ فرٹائل ہوتی ہے کافی زیادہ، اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس، مائکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو ہماری فصلوں کے لیے بہت فائدہ مند، لیکن اس اریگیشن کے سسٹم کی وجہ سے ہمارا ایکولوجیکل جو بیلنس ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، جو ہمارے نظام ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہماری زمین کا وہ خراب ہو رہا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے گا تو جڑی بوٹیاں نہیں اگیں گی جو قدرتی طور پر اگتی ہیں، کیونکہ ٹاپ سائل ہی اریگیشن کی وجہ سے بہہ گئی، کہیں نکل گئی کیچڑ میں نکل گئی، یا کہیں فلڈ کی وجہ سے غائب ہو گئی وہاں سے اوپر والی، تو وہاں جو پہلے جڑی بوٹیاں اگتی تھی جو کہ عام جانور کھاتے تھے، جن کو ہم پالتے ہیں، جو وائلڈ اینیملز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خرگوش بھی ہو سکتے ہیں، وہ چوہے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اور بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنا گزر بسر کرتے ہیں، ان کا وہ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے، وہ جنگلی جڑی بوٹیوں کو کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ جڑی بوٹیاں ہی نہیں اگ پائیں گی تو وہ ظاہری بات ہے وہ جانور بھی مر جائیں گے، ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے۔ The chemical fertilizer contain nitrogen and phosphorus which in limited quantities are useful for the environment, but with large scale agriculture there is a gigantic increase in their quantity which has converted their status from nutrients to pollutants۔ اب کیا ہے، کیمیکل فرٹیلائزرز ہم ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ پودے اچھے رہیں اور وہ بچے رہیں کیڑے مکوڑوں سے، اور فصل اچھی اگ کر آئے۔ تھوڑے حساب میں اگر فرٹیلائزر ڈالتے ہیں جب تو زمین آپ کی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے، آپ کے انوائرمنٹ کو بھی اتنا خاص کوئی ہارم پہنچ نہیں رہا ہوتا، لیکن جب آپ بہت بڑے اسکیل کے اوپر ایگریکلچر کو یہ فرٹیلائزرز دو گے تو آپ کے خیال میں کیا یہ انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہوگا؟ نہیں، یہی نیوٹرینٹس پلوٹنٹ کی شکل اختیار کر لیں گے، یہی فائدہ مند چیزیں تباہ کرنے پر آ جائیں گی آپ کے انوائرمنٹ کو۔ These fertilizers also release nitrous oxide which is the most harmful greenhouse gas۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں ان فرٹیلائزر سے اٹھنے والی جو ہارمفل گیس ہے وہ گرین ہاؤس گیس ہے، اس کا نام ہے نائٹرس آکسائڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہے، ہمارے گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے انکریز کرے گا، گلوبل وارمنگ کی طرف جائیں گے۔ ہمارے انوائرمنٹ کے اندر یہ والی گیس کا بڑھ جانا ہمارے انوائرمنٹ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ایگریکلچر کی افیکٹ کر رہی ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو، اس کو ہم آرگینک کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کریں کہ جو کھادیں ڈالی جا رہی ہیں وہ آرگینک ہوں، یعنی گھر کے پیل آفس جو ہوتے ہیں سبزیوں میں، سبزیوں کے چھلکے ہیں، جانوروں کا فضلہ ہے، ان کو استعمال کیا جائے ایز اے آرگینک فرٹیلائزر کے، جو کہ لیس ہارمفل ہو فار انوائرمنٹ۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو اریگیشن کا سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا پانی استعمال کریں جو سمندر کا پانی ہے یا کھارا پانی ہے اس کو اس قابل بنایا جائے، فریش واٹر کی بجائے ہم اس پانی کو استعمال کریں، اور اس قسم کی ٹیکنالوجی لے کر آئیں کہ کم پانی سے زیادہ اچھی فصل لی جا سکے، یا کھارے پانی کو ٹریٹ کر کے فصلوں کو دیا جا سکے، کیونکہ آنے والے 25-30 سالوں میں ہماری آگے جنریشنز جو ہیں وہ شاید تازہ پانی خرید کر بھی پینے کے قابل نہ رہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آج لیا ہوا اسٹیپ آنے والی جنریشن کو بچا لے گا بہت ساری پریشانیوں سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان ٹاپکس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔